पहली स्कीम जो है वो बिला सूद कर्जों की है। 13 अरब रुपए की फ्राहमी, छोटे कारोबारी कर्जे 55 अरब रुपए की फ्राहमी, 3 लाख लैपटॉप्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वज़ीर-ए-आला लैपटॉप स्कीम में बेसाख्तगियों का इंकशाफ हुआ है। यार 5 साल टिक कर काम करने दो। पिटीशन में कहा गया है कि लैपटॉप की तकसीम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। टांगे मत खींचो भाई, टांगे मत खींचो। अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों, कराची लाहौर मोटरवे, वी प्रॉमिस वी डिलीवर। सिर्फ ख्वाब देखने से सहराओं में फूल नहीं खिला करते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। इसका मकसद पाकिस्तान के किसानों के लिए इंसेंटिव्स फराहम करना है ताकि पाकिस्तान जो कि मजमूई तौर पे एक ज़रई मुल्क है और इसकी कसीर आबादी अक्सरियत जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज 341 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें ज़ेर काश ज़मीनों पर किसानों की फ़ी एकड़ 5,000 रुपये इमदाद भी की जाएगी। किसानों के अखराजात में कमी के लिए खाद की कीमत में फ़ी बोरी 500 रुपये कमी करने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा 12.5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को बिला सूद कर्जे देने का फैसला किया गया है। फसलों की इंश्योरेंस प्रीमियम हुकूमत देगी। ट्यूबवेल के लिए रियायती बिजली के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म ने आज कहा, आज इसके लिए उन्होंने ऐलानात बाकायदा एक बड़ी तकरीब में किए। हम की अमानत समझते हैं और इस किसान भाइयों के लिए एक रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है। इस रिलीफ पैकेज के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बराह रास्त माली ताउन का है, दूसरा हिस्सा पैदावारी लागत को कम करने का है, तीसरा हिस्सा ज़री कर्ज़ों की फराहमी का है और आखिरी हिस्सा कर्ज़े के हसूल को आसान बनाना है। ज़रूरी माहिरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो स्कीम है, जो पैकेज आज उन्होंने अनाउंस किया है, बहुत अच्छे इसके निकात हैं और अगर इसको बाकायदा इसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल होता है, इसको बाकायदा फॉलो किया जाता है और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसको ओवरसी किया जाता है तो इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार में इसके बड़े अच्छे फ़वाइद होंगे। ये भी देखा जा रहा है कि अगर हुकूमत वाकई इस पर दिल जमी से अमल करती है और ये महज एक ऐलान नहीं रहता, ये वादा नहीं होता, ख़ास तौर पर उस मौके पर जबकि पाकिस्तान के अहम सूबे पंजाब और सिंध बल्दियाती इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं, तो अगर ये सियासी मामला नहीं है, दरहकीकत इस पर हुकूमत दिलजमई से अमल करेगी तो यकीनी तौर पे इसके समरात भी सामने होंगे। ये शकूक इसलिए पैदा होते हैं कि इससे पहले जो इस किस्म की स्कीमें सामने आती हैं उसके लिए शुरू में तो बड़ी मेहनत की जाती है, उसका ऐलान बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, उसको पैकेज बड़े अच्छे तरीके से शुरू में किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बात गई रात गई वाली बात होती है और इस तरह से फिर यही सूरत हाल है पैदा होती है। और जिन मौक़ों पे पैदा हुई है इस किस्म के ऐलानात के मौके पे उन्हें भी याद करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे 21 सितंबर को अब से पूरे तकरीबन 2 साल पहले वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए 20 अरब रुपए से 6 स्कीमों का ऐलान किया था और ये नौजवानों की यूथ स्कीमें थी, जिसमें यूथ बिजनेस स्कीम, पसमानदा अफराद के लिए बिलासूद कर्जे, यूथ ट्रेनिंग स्कीम, यूथ स्किल डेवलपमेंट स्कीम, गरीब तलबा और तालिबात की तालीमी फ़ीसों की अदायगी और 1 लाख लैपटॉप देने का उन्होंने हुक्म किया था। बड़ी ज़बरदस्त स्कीम थी और उसके लिए जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक अहम खिताब भी किया था। पहली स्कीम जो है वो बिलासूद कर्जों की है, यानी माइक्रो इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जो कमज़ोर माली तबकात के अफराद के लिए मखसूस होगी। जो दूसरी स्कीम है वो है छोटे कारोबारी कर्जे, स्मॉल बिजनेस लोन्स। ये स्कीम बेरोज़गार बिलखसूस पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मखसूस होगी। तीसरी स्कीम जो है उसका ताल्लुक तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ है और उसको कहते हैं यूथ ट्रेनिंग स्कीम। चौथी स्कीम जो है वो है नौजवानों की हुनरमंदी की स्कीम, यूथ स्किल डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम का मकसद बेरोज़गार नौजवानों को ऐसे हुनर और फ़नून की तरबियत देना है जिनके ज़रिए वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकें। पाँचवीं स्कीम पसमानदा इलाकों के तलबा और तालिबात के लिए हुकूमत की तरफ से फ़ीस की अदायगी है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ लैपटॉप्स। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के लिए अब इस स्कीम के इजरा का फ़ैसला किया है, जिससे इस साल इंशाअल्लाह 1 लाख तलबा और तालिबात को लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के बहुत अहम ऐलानात थे जिसके लिए उन्होंने कौम से खिताब किया था
اب ان اعلانات کے حوالے سے جو ایک اس کا نقطہ ہے اس کو ہم نے غور سے دیکھا ہے، تحقیق کری ہے، اور جس کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ بالکل حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف نے یوتھ لون بزنس اسکیم کے تحت ہر ماہ 100 ملین روپے قرضے جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے لیے قرآن دازیاں ہونی تھی، صرف 2 بار یہ قرآن دازیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ مختصر یہ کہ یوتھ کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے یہ 6 اسکیمیں جو ہیں یہ ابتدا سے آگے نہیں بڑھ پائی ہیں، یہی کہنا کافی ہوگا۔ اسی طرح سے وزیر اعظم نے 19 اگست کو یعنی کہ تقریباً 2 سال قبل ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ کم آمدنی والے طبقوں کے لیے اپنا گھر بنایا جائے، ان کو گھر دیا جائے، اور اس اسکیم پر بھی بہت بڑی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ اس حوالے سے جناب وزیر اعظم نے اپنی اس اسکیم کو متعارف کراتے ہوئے کہا تھا، ہم نے کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے گھروں کی اسکیم تیار کی ہے۔ میں نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اس اسکیم پر عمل درآمد سے آئندہ 5 سالوں کے دوران پاکستان کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں بے گھر اور کم وسیلہ والے افراد جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اپنے گھروں کے مالک بن جائیں گے۔ 2 سال پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ وعدہ تھا، 2 سال 1 مہینہ ہو گیا ہے یہ وعدہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اگلے 5 سال میں لاکھوں پاکستانی جو ہے یہ بہترین رہائشی سہولتیں ان تک ملیں گی، ان کو اپنا گھر مل جائے گا، اس میں جدید سہولتیں بھی ہوں گی۔ اب تقریباً اس وعدے کو 2 سال 1 مہینہ ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ تو کیا ہزاروں لوگوں کو بھی یہ گھر نہیں ملے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو بھی گھر نہیں ملے ہیں۔ لازم تھا کہ اس کو بھی فالو کیا جاتا کیونکہ یہ قوم سے وعدہ تھا، اس کے لیے قوم سے خطاب کیا گیا تھا۔ اپنا گھر اسکیم کہاں کھڑی ہے اس کے لیے سوال پوچھنا تو پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس سوال پہ اور اس وعدے پہ عمل نہیں ہوا ہے تو اس کو یاد دلانا پڑے گا۔ کراچی کے لوگ بھی جناب وزیر اعظم نواز شریف کے کراچی کے شہر والوں کے ساتھ کیے گئے مختلف وعدوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی بڑا طویل عرصہ گزر گیا ہے اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہے کیونکہ اب آئندہ 2 سال باقی ہے، 2.25 سال باقی ہے۔ ان وعدوں کی ابتدا کی رمق بھی کہیں دور دور نظر نہیں آ رہی ہے۔ کراچی خوشحال ہوگا، ہماری انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کراچی میں سرکلر ریلوے بنے گی۔ میری تو خواہش ہے کہ جتنی جلدی لاہور میں جو ہے وہ میٹرو بس بنائی گئی ہے اتنی ہی جلدی کراچی کے اندر بھی گرین لائن جو اس کو شروع کر کے اس کو مکمل کیا جائے۔ گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم کو بھی ہم اپنا سندھ حکومت میں نے ابھی کہا کہ ہم اس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گی، اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ ابھی تک تو نظر نہیں آیا ہے، اور جتنی تیزی سے میٹروز لاہور میں بنی ہیں اور راولپنڈی کے اندر بنی ہیں اس طرح کی کوئی صورتحال یہاں دیکھنی ہوتی تو اس کی کچھ نہ کچھ تو ابتدا ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی اس سلسلے میں ابتدا نہیں ہوئی ہے، اور وعدوں کی طرح سے جو کہ اپنا گھر کے وعدے ہیں یا یوتھ لون کے وعدے ہیں، نوجوانوں سے جب وعدے کیے گئے ہیں، کراچی والوں کا وعدہ بھی اسی طرح کا ایک وعدہ لگتا ہے، لیکن کچھ وعدے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ مثال کے طور پہ وعدہ کیا گیا تھا شہید اہلکاروں کے ورثاء کے لیے خصوصی پیکج کا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ سال 20 اکتوبر کو تمام سرکاری ملازمین کے لواحقین میں خصوصی شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے ورثاء کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے اپنے گزشتہ دنوں کے پروگراموں میں اس جانب توجہ بھی مرکوز کرائی تھی جناب وزیر اعظم کی، لیکن وزیر اعظم صاحب کم از کم شہیدوں سے کیا ہوا وعدہ تو وفا ہونا چاہیے تھا۔ اس اعلان کے تحت شہید افسران اور اہلکاروں کے لواحقین کے لیے 30 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک کے پیکج اور دیگر مراد کی منظوری دی گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق حکم تو آپ نے دے دیا تھا، لیکن یہ معاملہ وزارت خزانہ میں جا کے پھنس گیا اور اس میں پھر مختلف کمپلیکیشن ہو گئی۔ مختصر یہ کہ یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے جو حکومت کی مختلف سکیمز بھی آتی رہی ہیں اس کو بھی پرسو نہیں کیا جاتا، اس طرح سے نہیں کیا جاتا جس طرح سے اس کی ابتدا میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی لائی گئی تھی اور مختلف اسکیموں کے ذریعے عوام کو ریلیف اور مالی امداد اور قرضے کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف نے 28 نومبر کو یہ اسکیم متعارف کرائی تھی کہ ٹیکس چوروں کو اس حوالے سے جو ہے وہ ایمنسٹی آفر کی گئی تھی، جس کے ذریعے جو ٹیکس نہیں دیتے لوگ جو بچاتے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ وہ صنعتی منصوبوں میں سرمایہ لگائیں اور اس طرح سے اپنے سرمایہ کو سفید کرا لیں، لیکن اس اسکیم کی بھی اس طرح سے اس کو فالو نہیں کیا گیا یا اس طرح سے وہ بنائی نہیں گئی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ اسکیم ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا سب سے اہم وعدہ جو قوم سے دوسرے وعدوں کے علاوہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو قومی کارپوریشنز ہیں
ان کی نظام کو، ان کی کارپوریٹ گورننس کو بہتر بنایا جائے گا، ان کے بہترین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے، اور اس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے، کیونکہ گزشتہ حکومت پر یہ الزام تھا، سب سے زیادہ جو الزامات تھے ان میں یہ تھے کہ قومی کارپوریشن کو بالکل ایک فری فار آل وہاں پہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ نہ مؤثر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، نہ مؤثر نظام ہے، نہ مؤثر کارپوریٹ گورننس وہاں پہ نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ حکومت کے جاتے ہی، گزشتہ حکومت کے جاتے ہی ایک شفاف اور بہترین اور ایسا نظام جو کہ قابل مثال ہوگا، مثالی نظام ہے، وہ قوم کو دیں گے، اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ سرکاری اور نیم سرکاری کارپوریشنوں اور اہم اداروں کے بورڈ آف گورنرز، ان کے چیف ایگزیکٹوز کے تقرر کے لیے ایک شفاف نظام وضع کر لیا گیا ہے۔ تمام تقرریاں صرف صلاحیت، اہلیت، کام کرنے کی استعداد اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ صورتحال وزیر اعظم دیکھ لے، اس وقت پاکستان اسٹیٹ آئل کا کیا حال ہے، پچھلے 2.5 سال سے یہ پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن، اس کا احوال کیا ہے۔ 2.5 سال میں 5 مینیجنگ ڈائریکٹر تبدیل ہوئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے بورڈ آف ڈائریکٹر کا انتخاب تو کیا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے سوئی ناردرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، کس طرح کے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس قابل نہیں چھوڑا جا رہا کہ وہ آزاد فیصلے کر سکے۔ سوئی سدرن گیس میں دیکھیں تو اپنی ہی وزارت کے ایک اہم شخص کو آپ کی حکومت میں سوئی سدرن گیس کے بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میں ڈائریکٹرز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے، یہ سارے وہ وعدے ہیں جو آپ کے قوم سے وعدے تھے، لیکن وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اسی لیے جو آپ نے زرعی آج پیکج دیا ہے بہت اچھا پیکج ہے، مگر اپنا گھر کا پیکج بھی بہت اچھا تھا، یوتھ سکیمز کا پیکج بھی بہت اچھا تھا، اس کے علاوہ جو دوسرے آپ نے شہید اہلکاروں کے لیے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ بھی بہت اچھے تھے، اور دوسرے بھی آپ نے کئی، ہمارے پاس بڑی لمبی فہرست ہے جو کہ آپ نے وعدے کیے ہیں۔ کراچی والوں کے ساتھ آپ کے وعدے بہت زبردست ہیں، لیکن عمل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے چیف جسٹس کے پاس جو خود نوٹس لینے کا، سو موٹو نوٹس لینے کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف ایک قرارداد بھی پاس کر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یہ دلچسپ صورتحال ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ آپ یقین کریں، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، سچ بولتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ میرے بھائیو، نواز شریف تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ بولتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے نواز شریف نے کبھی جھوٹے وعدے کیے ہیں؟ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے پاس یہ اختیار ہونا کہ وہ از خود نوٹس لیں مختلف معاملات کا، یہ پاکستان کی عام زندگی میں اور خاص طور پہ اہم مسائل میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ حالیہ سالوں میں اس کا ذکر تواتر سے ہوتا آیا ہے، اور بہت ہی اہم، نازک و سنگین معاملات کا از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ میں۔ خاص طور پہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں یہ روایت بہت زیادہ عام ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اس کی کیفیت کافی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اب ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور وہ بھی کثرت رائے سے نہیں بلکہ متفقہ طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے اختیارات کو سلب کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں آئین کی شق 184/3 کے حوالے سے اس پر پارلیمنٹ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے اور آئین میں ترمیم کرے، اور اس اختیار کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اختیار کو دراصل سلب کر دینا چاہیے، یہ ایوان بالا نے کہا ہے، سینٹ نے کہا ہے۔ اب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں جائے گا، دیکھ رہا یہ ہے کہ کیا وہاں پر بھی اس حوالے سے قرارداد منظور ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا اس حوالے سے آئین میں ترمیم بھی کی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں۔ حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ناصر الملک کی جب وہ چیف جسٹس تھے، 21ویں ترمیم کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب ججمنٹ آیا
تو ججوں کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ آئین میں ترمیم کا اختیار تو پارلیمنٹ کو ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اختیار ہر صورت میں ہے کہ وہ اس ترمیم پر نظر ثانی کرے اور فیصلہ کرے کہ آئین میں پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ پر سپریم کورٹ کی سپریمیسی یا بالادستی بہر صورت برقرار رکھی گئی، اور وہ جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد بھی ہوئی ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کل کی اس قرارداد کے ذریعے سینٹ آف پاکستان نے یہ میسج دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور خاص طور پہ اب نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی، جو کہ ایک بہترین شہرت کے حامل ہے اور نم کو ماڈریٹ جج سمجھے جاتے ہیں، کہ پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز از خود نوٹس کے حوالے سے اب کارروائی نہ کرے، کم کرے یا اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ اس میں ایک خراب پبلسٹی بھی ہوئی تھی جب جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں جناب جسٹس افتخار محمد چودھری، جو کہ مشہور تھے از خود نوٹس لینے کے معاملات میں، انہوں نے اداکارہ عتیقہ اوڈو کے ایک معاملے میں از خود نوٹس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ بیرون ملک سے واپسی پر ان کے سامان سے شراب نکلی، اور وہ شراب کے حوالے سے جو کیس بن رہا تھا پھر اس کو جس طرح سے دبایا گیا تھا، جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس بات کا نوٹس لیا تھا جس کی بہت زیادہ تشہیر ہوئی تھی، اور عام طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ لمٹس کراس کی ہیں۔ جناب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے از خود نوٹس لے کے خاص طور پہ اس معاملے کا جس کا تعلق سابقہ اداکارہ عتیقہ اوڈو سے جو کہ اب بھی اداکاری سے وابستہ ہے۔ نئی ڈیولپمنٹ سینٹ کا میں قرارداد، متفقہ قرارداد کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب۔ کلیئر کٹ میسج ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بالادست ہے پارلیمنٹ سے کلیدی مسائل میں، تو پارلیمنٹ کی طرف سے جواب آیا کہ جی کہ آپ بھی از خود نوٹس نہ لیا کریں، اور متفقہ قرارداد منظور کر دی سینٹ۔ ایک تاریخی تو ڈیولپمنٹ ہے یہ جی، ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ شاید سپریم کورٹ ایک سو موٹو نوٹس لے کے اسی قرارداد کو کل عدم کر دے۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہیں وہ فائنل آربیٹرز ہیں، یعنی کسی بھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہو، لیگل انٹرپریٹیشن ہو، ہائی کورٹ بھی اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے پاس پاور آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 میں ڈائریکٹ سو موٹو نوٹس کی سے لے کے، اور اگر کوئی پٹیشن فائل ہو سے لے کے پوری پٹیشن تک کی ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز یہ سپریم کورٹ کا ایک ثواب دیدی اختیار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک فیصلہ صادر کرے کسی بھی انٹرپریٹیشن پہ۔ کوئی جج از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، پاکستان جیسی کنٹری میں، انڈیا ہے، نائجیریا ہے، اگر سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو پاور نہیں ہو تو پھر کیا کچھ ہو آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بیلنس ضرور ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے کہ کوئی، لیکن دیکھیں بالکل پاور ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ خود چلا ہی جائے گا نا سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں پرابلم ساری یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پنہا ہیں، ہڈن ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک آرٹیکل لکھتا ہے، آپ جیسا آدمی کوئی پروگرام کرتا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے سو موٹو نوٹس لیتی ہے۔ یعنی جو نارمل لیٹیگنٹ ہے یا عوام ہے، سٹیزن ہے، شاید اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اور یا شاید اس کے پاس اتنی سمجھے کہ آگہی نہیں ہے اور اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ جا سکے، یا وسائل نہیں ہے کہ وہ جا سکے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایسی پاورز ہونی چاہیے، لیکن یہ پاور بیلنس ہونی چاہیے، یعنی اس پہ کوئی رولز ہونے چاہیے، سپریم کورٹ اپنے رولز فریم کر دے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ آئین میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، تو یہ آئینی اختیار ہے جو سپریم کورٹ ایکسرسائز کرتی ہے۔ لیکن دنیا میں اس کی کیا احوال ہے؟ ہم نے کبھی سنا نہیں کہ یو ایس سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہو، انڈیا میں بھی بہت کم سننے میں آیا ہے، دنیا کی دوسری دساتیر میں اختیار تو ہے، مگر سپریم کورٹ اس اختیار سے احتراز کرتی ہے اس کو استعمال کرنے سے۔ دیکھیے سپریم کورٹ آف انڈیا نے دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں سب سے زیادہ سو موٹو نوٹسز لیے ہیں۔ کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہو، کوئی انوائرمنٹل ہیزارڈ ہو، یا یہ کرپشن کے اتنے سارے کیسز، حوالہ اسکینڈل اور کیا کچھ، سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کا سو موٹو لے کے اور صد باغ کیا ان تمام اللیگیلٹیز کا۔
امریکن کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 3 ہے یا کیا ہے اس میں، یا آرٹیکل 5 ہے سوری، اس کے اندر امریکن سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے. لیکن دیکھیے وہاں امریکہ کی جو جتنی بھی پولیٹی ہے، جتنی بھی پالیٹکس ہے، جتنی بھی سمجھیے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ اتنی ڈیولپڈ ہیں کہ وہاں اس قسم کے پیٹنٹ اور بلیٹنٹ اللیگیلٹیز نہیں ہوتی. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو یہ سینٹ نے اس کو متفقہ قرارداد منظور کر لی، تمام سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہیں، یہ قومی اسمبلی میں بھی جاتی ہے، وہاں پر بھی تمام سیاسی جماعتیں، یہی سماجی جماعتیں یہ متفق ہوں گی، وہاں سے بھی قرارداد پاس ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر یہ شاید آئین سازی کی طرف چلے جائیں، تو یہ تو کلی طور پہ اس اختیار کو سلب کر سکتے ہیں سپریم کورٹ. پرابلم ظاہر ہے یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے، ملٹری کورٹ کے فیصلے نے یہ بات صادر کر دی ہے کہ پاکستان میں بیسک سٹرکچر کی تھیوری نہیں ہے. بیسک سٹرکچر کی تھیوری نہیں ہے تو اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے تو وہ آرٹیکل 184(3) کو امینڈ کر سکتی ہے. اور یہ پھر بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنا جورسڈکشن جو ہے سو موٹو کا وہ کرٹیل کرنے پہ آمادہ ہوگی یا نہیں ہوگی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید آمادہ نہیں ہو، اس کو ریگولیٹ کر دے اور کرنا چاہیے. لیکن اس میں عوامی اگر پبلک اوپینین دیکھے تو وہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر 100 معاملات میں سپریم کورٹ نے پچھلے سالوں میں سو موٹو لیا ہوگا تو ایک ہی 2 معاملات ہوں گے جس پہ شاید کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہو، ورنہ 99 معاملات تو عوامی بہبود کے معاملات ہیں، انصاف فراہمی کے معاملات ہیں، ظلم کے خلاف سو موٹو نوٹس لیا گیا. تو یہ تو ایک پاپولر چیز تو ہے. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آیا تو وہ عوام کی ایسپریشنز کے خلاف ہوگا. سینٹ نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز شاید اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس قسم کا سینٹ میں متفقہ قرارداد ہے. آپ خود سینیٹر ہیں، ایم کیو ایم سے تعلق ہے، آپ نے ووٹ دیا ہے آپ لوگوں نے اس کے. ہمارا تو آج تک استعفے کے ایشوز ہیں تو ہم لوگ تو تھے نہیں، اور لیکن اگر ہم لوگ ہوتے تو اس پہ ڈسینٹ دیتے، اس پہ اگری نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے. عوامی بہبود اور عوامی مسائل ظلم کے خلاف آواز ریفلیکٹ ہوتی ہے. سپریم کورٹ جب سو موٹو نوٹسز لیتی ہے، پارلیمنٹ اس کا یہ اختیار سلب کرنا چاہتی ہے. سینٹ نے متفقہ قرارداد اس کے خلاف منظور کر لی ہے. قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم سے. اب لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور امتحان، اور وہ ہوگا پاکستان کے سب سے اہم ترین قومی اداروں میں سے ایک نیب، جس کے سامنے کرپشن کے کیسز ہیں. سندھ کے کرپشن کے کیسز تو ہو لیکن 2 بہت اہم معاملات ہیں موجودہ حکومت سے تعلق ہے. ایک نندی پور کرپشن کیس، دوسرا LNG کرپشن کیس. دونوں بڑے کلیدی کیس ہیں. سپریم نیب کا بھی امتحان ہے اور اس کی انتظامیہ کا بھی. اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. نیب پاکستان کے قومی اداروں میں اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. نیب کے چیئرمین جناب چودھری قمر زمان ایک بہت اچھی شہرت کے سابق بیوروکریٹ ہیں. ایشو امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیب کے سامنے کرپشن کے کیسز ہیں، اور وہ کرپشن کے کیسز ہیں جس کا تعلق گزشتہ حکومت کی اہم ترین شخصیات کے ساتھ بھی ہیں، اور اب وہ کیسز نیب میں پہنچنے شروع ہو گئے ہیں جس کا تعلق اس موجودہ حکومت سے ہے. اہم معاملہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی دونوں سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ کی گئی تھی، اور دونوں سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ ترین مشاورت کے نتیجے میں جناب چودھری قمر زمان کا انتخاب کیا گیا تھا. گو کہ چودھری قمر زمان کا انتخاب جناب آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف کی مشاورت کے نتیجے میں ہوا تھا، لیکن جناب چودھری قمر زمان کی شہرت کے حوالے سے یہ بات یقینی کہی جا سکتی ہے کہ ان سے ایک آزاد چیئرمین نیب کے حوالے سے فیصلوں کی توقع ہے. اس حوالے سے بہت اہم معاملات جو نیب کے سامنے ہیں، اس کے بہت سارے معاملات کا تعلق گزشتہ حکومت سے ہے. اس معاملے میں مستعدی یا سست روی اگر سامنے آ رہی ہے تو شاید اس کی مختلف وجوہات ہوں، لیکن بہت ہی 2 اہم کلیدی معاملات ہیں جو کہ اس وقت نیب کے سامنے ہیں. ان دونوں کا تعلق موجودہ حکومت سے ہے. ایک نندی پور پاور پروجیکٹ ہے جو موجودہ حکومت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، جبکہ ایک معاملہ ایک اور ہے، اس کا تعلق LNG کے منصوبے سے ہے. دونوں معاملات کا ذکر ہمارے پروگرام میں مسلسل ہو رہا ہے. ایک LNG ٹرمینل جو حکومت نے دیا تھا وہ معاملہ اس وقت نیب کے پاس زیر تفتیش ہے، اور اس کے علاوہ جو اس LNG کی جو امپورٹ ہوئی ہے، جو اسپاٹ پرچیزز ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، وہ بھی معاملات اب اس وقت نیب کے پاس ہیں.
نندی پور کا معاملہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق گزشتہ حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات سے بھی ہے اور موجودہ حکومت کی بھی انتہائی اہم شخصیات سے بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی جو کہ نیب کے معاملے میں گزشتہ حکومت کے دور میں ایک میجر کمپلیننٹ تھے، انہوں نے نیب کے سامنے حالیہ دور میں اب سے چند ہفتے پہلے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیب کتنی دلجمی سے اس کی تحقیقات کرتی ہے، اس کی جڑ تک پہنچتی ہے اور قوم کے ہونے والے اس نقصان کے اسباب کا پتہ لگاتی ہے اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرتی ہے۔ اور اگر ذمہ داروں کا صحیح تعین ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ دونوں حکومتوں کی اہم ترین شخصیت نندی پور میں نیب کی تحقیق کے شکنجے میں جکڑے جائیں۔ لیکن ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ تحقیقات کس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور کیا نیب اس کے لیے جو بہت اہم ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے، جو کہ اس میں بہت اہم شخصیات چاہیے، وہ اپنے آپ کو ان کو اس میں شامل کرتی ہے یا نہیں، یہی معاملہ ایل این جی کی تحقیقات کا ہے۔ اسی لیے نیب پر اب فوکس ہے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ نیب کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور اس کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نے اب سے چند روز قبل کیا۔ نندی پور پاور پروجیکٹ کا کیا ہوا جس کو آپ نے بڑا دھوم دھڑاک سے انوگریٹ کیا تھا؟ ایف آئی اے اس کی انکوائری کب کرے گی؟ کہاں ہے نیب؟ کس کونے میں دھپکی ہوئی ہے یہ نیب؟ کیا ہاتھ لرز رہے ہیں؟ ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ میاں صاحب میں آپ کو کیا کیا یاد دلاؤں؟ بلاول بھٹو زرداری کا میسج نیب اور نیب چیئرمین کے لیے واضح ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے لوگ بھی، ان کی سابقہ حکومت کے لوگ بھی نندی پور پروجیکٹ میں ملوث ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس سلسلے میں قوم کی توقعات پر کس حد تک پوری اترتی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے بہت اہم معاملات نیب کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس قومی ادارے کو ہر صورت میں سچا قومی ادارہ ثابت کرنا ہوگا، قوم اس کی منتظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔